बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिन ये फरमाया कि ये बिल्कुल मेरे ख़िलाफ़ ये एक साजिश हो रही है कि मेरा कोई मशीर जो है वो इसराइल गया, यहाँ से इंग्लैंड गया और फिर इंग्लैंड से इसराइल गया और वहाँ उसने मेरा पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म साहब का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं उन्होंने कई किस्म के मुख्तलिफ बयानात दिए और फिर उससे वो यू टर्न ले लिए। ये भी एक बड़ी पक्की रिपोर्ट है कि उनके जो नुमाइंदों की इसराइल से के लोगों से ताल्लुकात जो से हैं और वो बैकडोर पॉलिसी के तहत वहाँ पे काम हो रहा है। अब इस वक्त काफ़ी सारे चैनल जो से हैं, पहले उन्होंने खबर दी कि जी ये बिल्कुल नूर धरी ने ये खबर जो सी है वो ब्रेक की थी। नूर धरी ने एक टीवी चैनल है 124 इसराइल का, उसको एक इंटरव्यू में बताया था कि ये सारा का सारा वाक़या हुआ। मैं आपको वो उनकी ऑडियो सुना सकता हूँ, वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट्स के इशू होते हैं तो मैं उनकी वीडियो नहीं दिखा सकता, आपको ऑडियो दिखा सकता हूँ। आप ऑडियो सुन लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। Hi, thank you very much. Well, this visit was conducted actually at the end of the last week of November by the Prime Minister advisor. I don't want to name it because there are a couple of advisors. And though he flew from the Islamabad and took a special message from the Prime Minister of Imran Khan for Israel, and he landed in London and he belonged from the United Kingdom. And he used his British passport and he took a British Airways towards Tel Aviv. Right. Now, why, after publicly saying that he would not hold established ties with Israel, why would Imran Khan send an advisor here to actually discuss at least starting that possibility? Because Pakistan is now in a very critical, politically, economically, and diplomatically critical situation with Arab countries, specifically with Saudi Arabia and the United Arab Emirates, UAE. Though the Saudi Arabia and UAE put a lot of pressure on Pakistan to normalize the relations with the state of Israel, but Pakistan was in support of Turkey. So he unfortunately joined the Turkish bloc. This is why the Arab countries were not happy, though they stopped oil, and plus they asked Imran Khan Pakistan to repay back the more than $3 billion, which Imran Khan did it. He got it from China. So, and in recent weeks, UAE banned Pakistani visas. So Pakistan was already its isolated situation. Therefore, there was only the country, because US did not help Pakistan in the cold atmosphere. So Pakistan had only one country that have a good relation with Arab countries, and as well as the country which have always helped Pakistan in the international arena, specifically lobbying in White House or Congress in the US. So therefore, Pakistan sent his special aide to meet politicians and the diplomatic in the state of Israel to sort it out, to normalize this situation which is Arab Pakistan have currently facing towards the cold situation. This is why Imran Khan sent it aide. So let's see how it goes. But Israel, instead of Israel, they give a positive response. Then they will talk to the Arab countries. Right. Now, it's a little hard to imagine that Pakistan would make a complete turnaround to establishing fuller relations on the way that we've seen such countries like the UAE and Bahrain and Morocco. I imagine at least it would start as a more sort of undercover relationship, something, for example, like Israel has had with Saudi Arabia. That's right. That's right. These relations actually is not new relations. Behind the curtain, there was, if you look at a few decades, they are behind the curtain. They would always have establishment and military ties with Israel and Pakistan together. But now this is a situation completely different, because before what the Arab countries were the ruler of the state of Israel. This is why Pakistan have always kept a backdoor policy with Israel whenever they need it. But now the Arab countries have openly accepted Israel. Now they have pressurized Pakistan to leave the Turkish. जी नाज़रीन, ये वीडियो खासी लंबी है। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये जो खबर है, ये खबर बाकायदा यरूशलेम पोस्ट ने भी इसको
شائع کیا، اور اس طریقے سے اور بھی ٹی وی چینلز ہیں، اسرائیل کے چینلز نے بتایا کہ ایک نمائندہ جو آیا وزیر اعظم پاکستان کا، جس نے آفیشل آیا تھا پاکستان سے بھی، اور آفیشل سے ہی ملاقات کی اور وہ واپس چلا گیا. تو یہ اس قسم کی باتیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جب سے پاکستان بنا ہے، ایوب خان کے دور سے، اگر جہاں تک میرا جان ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ رہے ہیں بیک ڈور پالیسی کے تحت، کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہتی تھی. پھر ایوب خان کا دور آیا، پھر بھٹو کا دور آیا. بھٹو کے دور میں کافی زیادہ بات چیت ہوتی تھی، کیونکہ بھٹو صاحب کے نے بھی چاہتے تھے کہ تعلقات ڈیولپ ہوں اور ہم جو سے ہیں دنیا کے اندر موو کر سکیں. پھر بھٹو کے بعد بے نظیر نواز شریف اور کا دور، اس کے اندر بھی یہ بیک ڈور پالیسی چلتی رہی. مشرف کے دور میں کھل کے بات ہوئی کہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے اسرائیل کو، اور پھر اس طرح سے وہ اور بھی دور جو سے آتے رہے. نواز شریف کے دور میں کافی زیادہ یہ بات آگے چلی تھی. اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ رفیق تارڑ صاحب کی ان کے صدر سے ملاقات ہوئی ترکی میں، تو استنبول میں، تو انہوں نے کہا کہ بلکہ رفیق تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم دوبارہ ملیں گے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چلتی رہتی ہیں اس طرح سے، اور تعلقات ملنے سے ہی تعلقات بہتر ہوتے ہیں. آپ بعض میں نے دیکھ رہا ہوں کہ بلکہ آج اوریا مقبول جان کو جب میں نے کل سنا تو مجھے حیرانگی ان کی بات کے اوپر ہوئی. اوریا مقبول جان نے کہا کہ جی کہ وہاں پہ تو قادیانی بھی رہتے ہیں. ان کو اوریا مقبول جان کو میں جاہل ہی کہہ سکتا ہوں. ہمیشہ پہلے بھی ایک بلکہ شخص ہے اس کو جاہل اعظم کہا کرتے تھے. احمدی جو ان سے ہیں وہاں پہ احمدی، پاکستانی احمدی کوئی اسرائیل کے اندر نہیں رہتا، اور نہ جاتے. ہو سکتا ہے کوئی کاروبار کے لیے کوئی جاتا ہو، انڈیویجول اس کا مسئلہ ہے. اگر میں جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں، میں کینیڈین پاسپورٹ رکھتا ہوں. لیکن میں اس لیے نہیں جاتا کہ جب پاکستان تسلیم کر لے گا تو اس وقت جاؤں گا، کیونکہ میری شخصیت پاکستانی ہے اور میں پاکستان کو فالو کرتا ہوں، پاکستان کی ان چیزوں کو فالو کرتا ہوں کہ پاکستان کا کہیں پہ بھی بیڈ امیج نہ پڑے. اور وہ جو لوگ ہیں جو انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کے آنے پہ بھی قادیانی میں ملے تھے، انہوں نے ضرور اچکن اور جنا کیپ پہنی ہوئی تھی. وہ فلسطینی امام جماعت احمدیہ فلسطین، وہ اسرائیل ہیں اور وہ فلسطینی النسل ہیں. شریف عہدہ ان کا نام ہے، محمد شریف عہدہ ان کا نام ہے. ان کا ایک خاندان ہے، ان کا قبیلہ ہے، جو یہ جب جماعت احمدیہ نے اپنے مشنز بنائے تو اس کے اندر 1924 میں یہ مشن جو سے ہے اس علاقے میں فلسطین میں بنا تھا، جب اسرائیل کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. جب سے وہاں پہ ہیں اور وہ لوگ قائم رہے. جب یورپین جو سے زمینیں خریدے تھے اسرائیل بنانے کے لیے، تو اس وقت اس قبیلے نے کہا تھا ان فلسطینیوں کو کہ اپنی زمینیں مت بیچو، لیکن انہوں نے زمینیں نہیں بیچی، کیونکہ ان کو 1 کا 100 مل رہا تھا، یعنی کہ $1 کی ایک چیز تھی تو $100 مل رہے تھے ان کو. تو انہوں نے لالچ میں آ کے اپنی جگہیں بیچ دی. لیکن جماعت احمدیہ کی یہ جو قبیلہ تھا احمدی ہو چکا تھا، اور اللہ کا فضل سے وہاں پہ احمدیت پھیل رہی تھی. انہوں نے ان کو جماعت کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے اپنی کوئی چیز نہیں بیچنی بالکل بھی، اور انہوں نے اپنی چیزیں نہیں بیچی، اور بہت سارے لوگوں کو راضی بھی کیا کہ آپ اپنی زمینوں کو مت بیچو اس طریقے سے، یہ ایک آپ ٹریپ ہو رہے ہو. لیکن کئی لوگوں نے ان کی بات مان لی، اور وہ آج بھی آباد ہیں، وہاں پہ رہ رہے ہیں اور اسرائیل کے اندر رہ رہے ہیں. اسرائیل کے شہری ہیں، کیونکہ اسرائیل بن گیا، اسرائیل کے شہری ہو گئے. جب بھی کوئی آفیشیل بڑی گیدرنگ ہوتی ہے تو ایز اے گیسٹ ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں. بہت سارے مسلمان جو ان سے ہیں، احمدی نہیں، مسلمان جو سے ہیں اسرائیلی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں مسلمان جو سے، سنی ہیں، شیعہ ہیں، اور فوج میں بھی بھرتی ہیں وہ لوگ سب. تو بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی ملک کا شہری ہوتا ہے وہ رہنے ہی والے وہاں کے ہیں، تو انہوں نے وہاں جابز کرنی ہیں. آپ اس نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ احمدیوں کو خالی کیوں دیکھتے ہیں کہ احمدی وہاں موجود ہیں؟ احمدی تو دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں احمدی موجود نہ ہو، وہاں موجود ہیں. آپ کہتے ہیں نا سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس طریقے سے احمدیت پھیل رہی ہے وہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے اس چیز کو. عرب ملکوں میں پھیل رہی ہے، سب جگہ پھیل رہی ہے.
اور جوگ در جوگ عرب جو ان سے ہیں جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں. یہی تو تکلیفیں ہیں جو آپ کو پہنچتی ہیں. بات ہم کر رہے تھے کہ اسرائیل کی نور دہری نے جو رپورٹ دی ہے بالکل صحیح رپورٹ دی ہے. یہ رپورٹ جو سی ہے اس کی حقیقت جو سی ہے آپ کو اپریل تک پتہ لگے گی. وہ اس لیے پتہ لگے گی کہ مارچ میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں سینٹ کے. سینٹ میں جب آپ کے پاس پورے رائٹس ہو جائیں, پی ٹی آئی مضبوط پارٹی بن جائے گی, تو پھر یہ کوئی ڈیسیژن کریں گے, کیونکہ انہوں نے ایم بی ایس یعنی کہ محمد بن سلمان کو بھی یقین کرایا ہے, یو اے ای کو بھی کرایا ہے. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یو اے ای نے جس طرح سے پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے ہیں, تو پاکستان کو بہت تکلیف ہے, اس کی پرابلم ہے اس کی, کہ لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے جانا ہوتا ہے, وہاں جابز کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ڈپلومیسی سے کام لینا پڑتا ہے. عمران خان صاحب اگر ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں تو ان کو لینے دیں, کیونکہ آپ کے جو لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستانی مزدوری کر رہے ہیں وہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے آپ کی ہٹ درمی کی وجہ سے. اتنے فلسطینی نہیں جتنے آپ کے پاکستانی جو سے بے روزگار ہو جائیں گے. فلسطینیوں کی بات جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں بات کریں گے تو آپ زیادہ بہتر رزلٹ نکال لیں گے. آپ پہلے ان سے صلح کریں, پھر ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں, ان کو فلسطین کے مسائل بتائیں اور ان کو کہیں کہ اس کو ٹھیک کریں, تو آپ کی بات مانی جائے گی. اگر آپ کہیں میں نے دشمنی بھی رکھنی تم سے اور میری بات مانو, تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا. تو میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ نے ضرور جا کے کریں, لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ کسی سے اگر آپ نے بات منوانی ہے تو پہلے اس کو آپ تسلیم تو کریں کہ تم زندہ انسان ہو, تم اس کائنات میں رہتے ہو. آپ ان کو پہلے مانو, پھر ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو اور فلسطین کے مسئلے کو حل کرو. ہم کس طرح سے اس کو حل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ماننے کے بعد آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں کہ آپ ایک مشروط ایکسیپٹنس کریں, اس کو مانیں. مشروط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے, آپ کی کنٹری ہے, ایک پاورفل کنٹری ہے, دنیا کی اس وقت مضبوط ترین کنٹریز میں سے اسرائیل ایک کنٹری ہے اور وہ اس کا وجود ہے. آپ کب تک آنکھیں بند کریں گے؟ آپ نے کہا ہم جی بنگلہ دیش نہیں مانیں گے, آپ نے ایک تقریر بھی جھاڑ دی لے کے پاکستان میں, ان کو سور بھی کہہ دیا, یہ بھی کہہ دیا, وہ بھی کہہ دیا, بہت کچھ آپ نے گالی گلوچ کی بھٹو صاحب نے. پھر اس کے بعد اگلے سال آپ نے اس کو سیمٹ کانفرنس میں مجیب الرحمان کو بلایا اور بنگلہ دیش کو مان بھی لیا, تسلیم کر لیا. پھر اس کے بعد آپ گلے بھی مل لیے, دو بھائی بن گئے. آج بھی ہم بھائی بنے ہوئے, پہلے بھی بھائی تھے, اب بھی بھائی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ غصے میں بہت سارا نقصان کر دیتے ہیں. ابھی جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے, اسرائیل کی بولتی بول رہی ہے, آپ کے ہاتھ میں کوئی شے نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت. اسرائیل نے عربوں کو تمام کو اپنے قابو کر لیے جو آپ کے دوست تھے. کیا وجوہات ہوئی کہ عرب آپ کے ہاتھ سے نکل کے وہ اسرائیل اور انڈیا کی طرف چلے گئے ہیں؟ کوئی خامی تو ہوگی نا آپ کے اندر, کوئی پرابلم تو ہوگی. خامیاں تو بہت ساری ہیں, ہمیں بھی نظر آتی ہیں. میرا دل چاہتا تھا کہ آج آپ کو میں وہ ٹکڑا دکھاؤں جو اسمبلی میں احمدیوں کے خلاف انہوں نے پیش کیا کہ احمدی کوئی جب کوئی فارم پر کرنا ہے, کوئی بندہ بھی جائے گا تو اس کو کیا کچھ لکھنا پڑے گا. وہ میں اگلے کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا عقیدہ کچھ بھی ہو, آپ جو مرضی مانتے ہو, کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن دوسرے کے امام کا نام لے کے اس کو گالی نکالنا یہ نہایت واحد حرکت ہے. اور یہ آپ اسمبلی کے فلور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ ایڈ کر دیا اس کے اندر. تو یہ اس کے اوپر میں دوبارہ بات کروں گا. ابھی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے, یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اس وقت جو آپ کے حالات ہیں وہ خراب ہیں, سعودی عرب سے خراب ہو گئے ہیں. سعودی عرب کی جو فوج ہے اس کی اب آئندہ جو ان کو ٹریننگ دیں گے وہ انڈین جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ گئے ہیں, انہوں نے گارڈ آف آنر لیا, ان کو دکھایا منوج جن سے ہیں, اور انہوں نے وزٹ کیا ہے یو اے ای کا بھی اور سعودی عرب کا بھی, اور ایک تعلقات ڈیولپ کیے ہیں وہاں پہ. یہ کیوں تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ پاکستان جب تک کہ ایک مین جگہ پہ تھا عربوں کے ساتھ, اتنی جلدی ایسے کیوں حالات خراب ہو گئے کہ آپ نے بالکل سب کو چھوڑ دیا؟ آپ ایک درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں, آپ اپنی منواتے ان کی بھی مانتے ہو, اور ان کو درمیان میں بٹھا کے, سعودی عرب کو درمیان میں بٹھا کے, یو اے ای کو درمیان میں بٹھا کے اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں اور فلسطین کے مسئلے کو حل کرتے ہیں.
یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ میرے ذہن میں نہیں آتا کہ کوئی طریقہ ہوگا. آپ لڑ نہیں سکتے اسرائیل سے, آپ لڑ کے حاصل نہیں کر سکتے. کشمیر ہم لڑ کے حاصل نہیں کر سکے ابھی تک, ہم نے بڑی کوشش کی. آپ کے اندر سے غدار پیدا ہو جاتے ہیں. 65 کی جنگ میں آپ کشمیر لینے لگے تھے, آپ کے اپنے پریزیڈنٹ اور دوسرے جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل موسیٰ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہیرو بن جائے گا کہ اس نے کشمیر لے لیا, تو لیتا چلا جا رہا ہے, یہ تو چند گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا اگنور لینا, اور پھر اس کے بعد سری نگر ہے. تو انہوں نے فوراً جنگ بدل کے اور اپنا وہاں پہ جو جنرل تھا جنرل اختر حسین ملک کو ہٹا کے جنرل یحییٰ کو بھیج دیا وہاں پہ, جس نے سارا کیا کرایہ پہ پانی پھیر دیا لے کے. اور یہ اتنی بڑی غداری تھی کیونکہ آپ کو موقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, وہ آپ نے ضائع کر دیے ہیں. اگر آپ کہیں کہ فلسطین کو یہاں سے جا کے آپ لڑیں گے, آپ مدتوں سے لڑیں, اتنا سا فلسطین تھا, اسرائیل تھا, آج اتنا بڑا ہو گیا اور ورلڈ پاور بن گئی ہے, سپر پاور ہے, ایٹمک پاور ہے, جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہو گیا ہے. تو یہ وجوہات آپ نے خود بنائی ہے. آج 48 کے وہ تقریر نکالے ہیں جس میں چودفلا خان صاحب نے اپنے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ آج اسرائیل چھوٹا سا ہے, اس کو یہیں تسلیم کر لو, نہیں تو یہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. آپ نے کہا نہیں جی نہیں, ہم تو سارے مل کے اگر تھوکے نہ ہیں وہاں پہ تو وہ ڈوب جائیں گے سارے. اتنے بڑی ہماری قوم ہے مسلمانوں کی, ہم تو اگر تھوکے ہیں, تھوک کے علاوہ انہوں نے کچھ اور لفظ استعمال کیا تھا, وہ میں کہنا چاہتا کہ ہم یہ کریں تو وہ اسرائیل اس کے اندر ڈوب جائے گا. تو وہ اس نے بلکہ آپ سب کو ڈبو دیا لے کے. آج سارے لوگ اس کے ہاتھ میں ہیں. سعودی عرب جو سب سے بڑا ہمارا لیڈر تھا وہ اس کے ہاتھ میں ہے. UAE ہمارا لیڈر تھا وہ اس کے ہاتھ میں ہے. آپ تو ادھر ادھر لوگوں کے زور کے اوپر چل رہے ہیں. حقیقت کے ساتھ چلیں آپ. جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, ترکی نے کہا اسرائیل کو نہیں مانا ہوا, چین نے کہا اسرائیل کو نہیں مانا ہوا, آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے؟ آپ ڈپلومیسی سے کام لیں. اب مسئلہ جو ہے, جس طرح سے آپ کو سعودی عرب سے پاکستانی کو نکالا جا رہا ہے, UAE سے پاکستانی کو نکالا جا رہا ہے, ان کے ویزے نہیں ہو رہے, یہ تمام عرب ملکوں میں پاکستان کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے. یہ یاد رکھیے گا, پاکستان کے ساتھ کو اچھا نہیں ہونے والا ہے آپ کی پالیسی کی وجہ سے. اس سے بہتر نواز شریف کی پالیسی تھی, جیسی بھی تھی, وہ کرپٹ تھا جو بھی تھا, لیکن اس نے ایک ڈپلومیسی پالیسی اپنی جو تھی, ڈپلومیسی اس کی بہت اچھی تھی. اس نے لوگوں سے تعلقات رکھے تھے. سعودی عرب سے آج بھی اس کے تعلقات اچھے ہیں. آپ بھی تعلقات رکھیں. محمد بن سلمان کو آپ گاڑی ڈرائیو کر کے لے کے آئے تھے, کوئی فرق تو نہیں پڑا نا کچھ بھی. پیسے دیے, اسے پیسے مانگ لیے آپ سے, کیا آپ کی دوستی رہ گئی؟ تو اپنے آپ پہ ری وزٹ کریں عمران خان صاحب, اور جو بات ہے سچ کریں, لوگوں قوم کو اعتماد میں لیں اور سچ کریں, اور اسمبلی سے کرائیں. مجھے پتا ہے یہ آپ ابھی نہیں کرا سکتے, یہ مارچ کے بعد کرائیں گے. آپ کا میسیج یہی ہے کہ مارچ کے بعد یعنی کہ اپریل کے اندر جا کے اس مسئلے پہ گفتگو ہوگی. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں. Subscribe now.